बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ियाउर रहमान बाजवा और आप देख रहे हैं ज़िया बाजवा व्लॉग्स। आज हम लिया शहर में मौजूद हैं और हुसैनी चौक के साथ ही एक अजीम शख्सियत के घर मौजूद हैं और मुझे लिटरली अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किन अल्फाज से ऐसी शख्सियत का तारफ़ कराऊं जो खिदमत खल्क की अलामत, जो अपने जैसी अपनी कम्युनिटी की खिदमत में पेश और उन्होंने ये खिदमत खल्क का, ये वेलफेयर का काम, अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी की खिदमत का काम एक नहीं, दो, पाँच, 10 नहीं, 3 दिहाइयों से ज़्यादा ये सफ़र तय किया है और हज़ारों सैकड़ों नबीना अफराद को न सिर्फ हुनर दिया है, तरबियत दी है, ट्रेनिंग दी है, हौसला दिया है, हिम्मत दी है और अपनी ज़िंदगी ज़ाती में भी इनकी बड़ी दिलचस्प और मोटिवेशनल स्टोरी है और इनका जो हिम्मत और हौसला और स्ट्रगल जो है वो काबिल सताइश है। मैं और बात नहीं करता, मैं यही कहूँगा कि आप कहानी को एंड तक आप ज़रूर सुनिएगा वीडियो को, और आपको ये कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो मेरी मुराद अशरफुल अज़री साहब जो कि लिया स्पेशल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अशरफ साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी ये जो बिनाई से महरूमी है ये कैसे हुआ, कैसे आपकी नज़र गई? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़ियाउर रहमान बाजवा साहब का कि उन्होंने हमें चैनल के लिए मुंतखब किया। तो जहाँ तक सवाल की बात है कि मैं तकरीबन 5-6 साल का था, मेरी उम्र थी, उसमें उस वक़्त मेरी आँखों से पानी आता था। अच्छा। तो यहाँ आँखों के डॉक्टर सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर थे, सिर्फ़ एक डॉक्टर था। तो उन्होंने कहा भी आप ना निश्तर जाएं, उधर इसका इलाज होगा, यहाँ नहीं होगा। तो मेरे वाले साहब इस मुफलिसी में, गुर्बत में मुझे मुल्तान ले गए। तो निश्तर में कई धक्के खाए तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेट होगा। अच्छा। तो मेरी आँखों का जो है ना ऑपरेट हुआ, तो लेकिन अफसोस कि वो ऑपरेशन जो है ना वो ठीक नहीं हुआ, गलत हो गया था। सही। तो कामयाब ना हुआ। फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ, वो भी कामयाब ना हुआ। दूसरी आँख पे फिर मुझे ना चोट लग गई थी। तो हम खेल रहे थे बच्चे, अपना बहन भाई जो है ना खेल रहे थे, वो किसी बच्चे ने मुझे ना उठा के कोई चीज़ मुंह पे मारी तो वो आँख में लगी। तो उस वक़्त ज़्यादा सीरियस ना लिया, अगर काश ले लिया होता तो शायद मैं इस वक्त देख सकता, लेकिन उस वक़्त जो है ना मुकम्मल अंधेरे में चला गया। तो आज मेरी तकरीबन 47 ईयर एज है। तो आज यानी 40 साल हो गए इस अंधेरे में। ये है मेरी। अच्छा, ये ऑपरेशन जो था डॉक्टर की गफलत थी या वाकई इतना पेचीदा मामला था कि डॉक्टर उसको कामयाब ना कर सके? आप क्या समझते हैं? क्या कह सकते हैं, उस वक़्त मैं तो छोटा था। लेकिन बड़े वालिदैन तो बताते हैं कि भाई डॉक्टर की गफलत भी बाज़ औक़ात एक पूरी ज़िंदगी को हो सकता है रोशनी से अंधेरी में तब्दील करने का बायस बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात मामला इतना पेचीदा होता है कि डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से फाइट करते हैं। इस चीज़ को हम असेस नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद आप 7 साल या 6 साल की उम्र में बिनाई से महरूम हुए। उसके बाद आपकी तालीम का सिलसिला कहाँ तक रहा, और आपने स्पेशल एजुकेशन से पढ़ा या फिर नॉर्मल स्कूलिंग जो है उसमें आपने ट्राई किया? उस वक़्त एक दुख भरी कहानी का आगाज़ हुआ। अच्छा। तो हमारे लिया जो है ना ये बैकवर्ड इलाका है, इधर कोई बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। उस वक़्त हमें कहते थे बेचारा नाबीना हो गया है, मोहताज हो गया है, नज़र नहीं आता वगैरह वगैरह। तो तकरीबन 21 साल तक, उम्र के जो 21 साल है ना,
وہ ایسی ہی کشمکش میں گزر گئے، کریں تو کریں کیا، اچھا کوئی معلومات نہیں تھی، بالکل معلومات نہیں. زیادہ مجھے وہ والد صاحب مسجد میں چھوڑ آتے تھے، تو وہاں میں کوئی دینی تعلیم حاصل کرتا تھا، تو باقی کوئی ایکٹیویٹی کچھ نہیں تھا. تو 21 سال کے بعد مجھے نا کسی نے کہا کہ نابینا لوگ کرسی بون سکتے ہیں. اچھا. لیکن یہ کوئی پی ٹی وی پہ کوئی پروگرام آیا تھا تو یہ پتہ چلا، سنی سنائی، باقی کوئی خبر نہیں تھی کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، ان کو کوئی سکول بھی ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو گھر میں بہت زیادہ غربت تھی، کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے، معلومات بھی نہیں تھی، بس سارا دن کبھی اس شاپ پہ بیٹھ گیا کبھی ادھر بیٹھ گیا، ٹائم گزارنا بہت بڑا. آپ کی رہائش لیا شہر میں تھی یا دیہات میں رہتے تھے؟ ادھر ہی تھی، لیا شہر میں تھی. ٹھیک. ہاں جی. تو میں نا اپنے گھر سے تلاش میں نکل پڑا. اچھا. میں نے کہا تلاش، روشنی کی تلاش میں. ہاں روشنی کی تلاش میں. تھوڑی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دیکھیں اسی لیے ہم بھی یہ ویڈیوز بناتے ہیں یا معلومات لوگوں تک دیتے ہیں کہ کوئی اور اس طرح اشرف صاحب کی طرح محروم نہ رہے. اور 21 سال جو انہوں نے ضائع کیے ہیں، کاش یہ اگر تعلیم حاصل کرتے تو یہ بہت آگے بڑھ سکتے تھے. بے شک بینائی نہیں، لیکن یہی جو معلومات کی کمی ہے یہ بہت ساری اندھیرے کو مزید اندھیروں میں بدلنے کا باعث بنتی ہے. جی فرمائیے. اچھا پھر ایسا ہوا کہ میں نا یہاں ٹرین میں بیٹھا. اچھا. تو یہاں سے ملتان گیا تو جو ساتھ والا سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا نا، اس سے میں پوچھتا تھا یار میرے مالی حالات خراب ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. صحیح ہے. تو لوگوں میں بھی اویئرنیس نہیں تھی بھی کیا کروں، وہ بھی نہیں بتاتے، کہتے تھے یار اشرف صاحب آپ کیا کر سکتے، آپ تو نابینا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. بس یہی بات کہہ کے یا زیادہ کہہ دیتے تھے آپ بسکٹ بیچیں، ٹافیاں بیچیں، بس اس سے آگے کوئی نہیں کچھ نہیں کہتا تھا پورا. پھر میں یہاں سے کوئٹہ گیا، یہی سوال کرتا گیا ہر سواری سے. پھر میں لاہور گیا، پھر کراچی گیا ٹرین میں. اچھا. پھر میں راول پنڈی گیا. کرایہ نہیں لیتے تھے ٹرین والے؟ آپ ٹرین والے نہیں لیتے تھے، کہتے تھے نابینا ہے بس اسے چھوڑو پر. ٹھیک. اور آپ معلومات کی تلاش میں زبردست، یا روزگار کے تلاش میں؟ ہاں روزگار کی تلاش میں تھا بھی، یا منزل کی ایکچوئل میں تو کسی منزل کی تلاش میں، کہیں مجھے مل جائے. صحیح. تو وہاں مجھے ایک راستے میں، بلوچستان کے راستے میں مجھے ایک بندہ ملا. اچھا. اس نے کہا اشرف صاحب آپ کو نا میں ایک ایسا کام بتاتا ہوں، آپ کی زندگی بن جائے گی. اچھا. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ادھر سے لے کے چیز ایک ہے، جہاں ہم بتائیں وہیں جا کے دینی ہے. اچھا. تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے کہ آپ مزے کریں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے پہلے بتائیں یہ چیز کیا ہوگی. اس نے کہا یار بس چھوڑو، آپ کو اپنی کام سے کام ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں پہلے مجھے پتا دو میں چیز کیا لے کے کوئی ممنوع چیز نہ ہو. ہاں ممنوع چیز. اور اس نے مجھے کلیئر کہہ دیا، اس نے کہا ہم نے نا ہیروئن آپ کو دینی ہے، آپ نے وہاں سے جو ایڈریس بتائے وہاں جا کے دے دیں، آپ کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں کرے گا. تو میں نے کہا یار میں ایسا کام نہیں کر سکتا، بے شک بھوکا مر جاؤں گا لیکن ایسا کام نہیں کروں گا. اس نے کہا دیکھ سوچ لے، میں آج آپ کو ملا ہوں پھر ملوں گا نہیں، یہ میری باتیں یاد رہیں گی. میں نے کہا یار تو جا، تو اپنا کام کر، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. اس نے کہا میری بات سن، تو کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ قتل ہے، میں انسانیت کا قتل نہیں کر سکتا اپنے ہاتھوں سے، انسانوں کو زہر نہیں دے سکتا. اس نے کہا زہر تو نہیں ہے، اس نے مجھے موٹیویٹ کیا باقاعدہ. اس نے کہا زہر نہیں ہے، یہ تو آرام کی دوا ہے. اگر کسی پوڈری کو ہیروئنچی ہے جو وہ تڑپ رہا ہو، اگر آپ کو سکون ملے تو اس سے یہ تو نیکی کا کام ہے. اچھا. میں نے کہا نہیں، یہ دیکھیں کتنی باریک سی ایک وہ فیصلہ کرنے والی بات تھی کہ
کس نیج پہ مجھے لے گیا، اس نے موٹیویٹ کیا، لیکن میں نے کہا نہیں. اچھا. تو خیر اللہ نے مجھے اس چیز کا صلہ دیا. تو فیصل آباد میں مجھے ایک بلائنڈ ملا. اچھا. تو اس نے مجھے کہا بھی آپ نا کرسی بننے کا کام سیکھیں. ٹھیک. میں نے کہا یار ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کا نام لے، مجھے بس یہ بتا کہ وہ کہاں کام سیکھا جاتا ہے. اچھا. اس نے مجھے بتایا. اس نابینا کا نام آپ کو یاد؟ نہیں، آج تک مجھے نام یاد نہیں ہے. آج میں اس کو دعائیں دیتا ہوں، اس نے مجھے سیدھا راستہ لگایا. جب جو بندہ راستہ لینا چاہے نا تو ایسے لیتا ہے. بالکل، یہ بڑی سٹرگل ہے. ہاں. تو اس نے مجھے راستہ بتایا الفیصل مرکز کا، وہ فیصل آباد. زبردست. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن ہے 2000. ہاں سن 2000. جی. سن 2000 پورا سن. اچھا. 2000. ہاں اس میں یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہاں گیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو داخلہ نہیں دیتے. اچھا. میں بڑا پریشان بھی، بڑی مشکل سے مجھے منزل ملی ہے تو وہ داخلہ نہیں دیتے. کہ میں نے کہا کیوں نہیں داخلہ دیتے؟ کہتے ہیں آپ کی ایج جو ہے نا 22 سال ہے. اچھا. ہم نا چھوٹے لوگوں بچوں کو دیتے ہیں جو 10 سے 12 سال سے نیچے ہوتے ہیں. اچھا. میں نے ان کو بڑی منتیں کی، مہربانی کرو میں غریب ہوں، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا نہیں. اچھا میں نے کہا چلو مجھے پورے پاکستان میں کہیں ایسی جگہ بتا دو جہاں میں یہ کام سیکھ سکوں. آپ کی مہربانی ہوگی. دیکھیں یہاں میں چھوٹی سی بات کروں گا، کیا ول پاور ہے. اتنی مشکلات کے باوجود چاہتے ہیں کہ ہم بھیک نہ مانگیں، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کرسیوں کی بنائی کر کے روزی کمائیں. کتنی بڑی موٹیویشنل یہ بات ہے، کتنا بڑا جذبہ ہے. سلام اشرف صاحب آپ کو. تھینک یو. جی. اچھا اس کے بعد ملتان محمد بن قاسم کا مجھے بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس ہے چوک کمبھارا والا میں. جی جی. وہاں کا ایڈریس بتایا. ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا وہ ادارہ 1979 میں غالباً. ان کی بیٹی بھی ایک ڈیف تھی تو اس لیے انہوں نے وہ ادارہ کا قیام کیا. اچھا. تو وہاں میں گیا تو وہاں دنیا ہی اور تھی. اچھا. میں بڑا حیران ہوا تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. صحیح ہے. تو وہ یہ ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ ایسا ہوا کہ جو نابینا لوگ ہیں وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. میلہ لگا ہوا ہے، کافی نابینا لوگ ادھر جا رہے ہیں. میں نے کہا، میں نے پوچھا یہ بھی نابینا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی نابینا. میں نے کہا یہ کیسے بھاگ رہے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں بھاگ سکتے. اچھا. کہتا یہ جا سکتے ہیں. اچھا وہ ایک نابینا نے مجھے وہ وہاں ورکشاپ میں لے گیا. کرسیاں بنتے ہوئے وہاں مجھے اس نے دکھایا یہ بھی نابینا یہ کرسیاں بن رہا ہے، یہ ایسی کرسی بنی ہے، ایسی کرسی بنی ہے. میں بڑا ہر لمحہ میرے لیے جو ہے نا ایک یونیک اور نیا تھا. ہر لمحہ پرجوش. ہاں پرجوش. اچھا. تو وہاں نا ایک جگہ مجھے لے گئے، وہاں وہ ٹیلی فون ایکسچینج دکھائی. اچھا. یہاں بھی یہ بھی نابینا ہے، یہ ٹیلی فون ایکسچینج چلاتا ہے. صحیح ہے. میں نے کہا اچھا ٹیلی فون نمبر بھی ملا سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں ہاں ملا سکتا ہے. اچھا ایک جگہ ہمیں گیلری میں گھوم رہے تھے تو وہاں نا ریبورڈڈ آواز آ رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری کمپیوٹر لیب ہے. اچھا. ادھر جو ہے نا نابینا لوگ کمپیوٹر چلاتے ہیں. میں نے کہا کمپیوٹر بھی نابینا چلا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں چلا سکتے ہیں، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح ہے. تو وہاں مجھے اس نے دکھایا، کی بورڈ دکھایا. اس نے کہا یہ دیکھو کی بورڈ ہے، اس کو جس پہ جو بٹن پریس کریں گے نا یہ بول کے بتائے گا. تو وہ ایسے بتایا، یعنی بول کے وہ آواز آ رہی تھی ایک ایک بٹن کی، اے بی سی ڈی جو بھی ہے، اسپیس وغیرہ وغیرہ. اچھا. اس نے مجھے سنایا. میں بڑا حیران. میں نے کہا یار میں نے تو زندگی ضائع کر دی ہے. اتنے لوگوں کے پاس مواقع ہے، میں نے تو زندگی ضائع کی ہے. میں نے اس وقت عہد کیا تھا نابینا کی آواز ہر جگہ پہنچنی چاہیے. زبردست. جس طرح میں ڈھونڈتا رہا ہوں، سال ضائع کیے اتنا وقت ضائع کیا تو مجھے یہ منزل ملی. یہ ہر نابینا تک پیغام پہنچے. زبردست. کیا بات. یہ میں نے اپنا مقصد بنا لیا تھا. زبردست.
تو اسی وقت عہد کر لیا. ہاں اسی وقت عہد کر لیا تھا یہ میں نے جو ہے نا ہر نبینا تک پیغام پہنچانا ہے. صحیح. تو پھر مجھے انہوں نے کہا بھئی یہ کلاس لگے گی. میں نے کہا اچھا کلاس بھی لگے گی؟ کہتے یہاں سکول پڑھتے ہیں. میں نے کہا اچھا وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کتابیں دکھائی تو وہ ایسے جیسے کڑھائی نہیں ہوتی ایسے کڑھائی کی طرح ابھرے ہوئے لفظ تھے. وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا ہے. وہ موٹے موٹے کاغذوں پہ ایسے ہاں ایسے. انہوں نے میں نے کہا اچھا چلو بریل اس کو وہ کہتے ہیں. اس نے کہا اس کو بریل کہتے ہیں. تو ڈاٹس سے یہ الفاظ بنتے ہیں تو وہ پہلے نمبر یاد کرنے ہوں گے پھر یہ ایسے جو ہے نا وہ کرنا ہوگا. صحیح ہے. خیر میں وہ بریل سیکھی. اس کے بعد جوش آیا اور بھی بندے ملتے گئے. کسی نے کہا بھی یہ ٹیچر ہے یہ پروفیسر ہے یہ فلاں جگہ اس کی جاب ہے. تو میں سن کے میرے زندگی میں نا میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا خوشی کے لمحے تھے. جیسے منزل مل گئی ہو. ہاں منزل مل گئی. وہ دنیا ہی اور تھی. آج کے نابینا افراد میں وہ جذبہ نہیں ہے تلاش میں. تو 15 اکتوبر کو ہر سال ہم جو ہے نا وہاں وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے اپنا کرائے پہ اور بار بار پوچھ کے فون پہ بار بار پوچھتے فنکشن کب ہوگا. اس وقت ہم جاتے تھے. کیوں کہ باقی نابینا لوگوں کو ملیں گے دوستوں کو ملیں گے تو وہ ملتے تھے. اس کے بعد لیا آ گیا میں کام سیکھ کے. تو ایک غلام جعفر طیار لڑکا تھا وہ میرا استاد بھی تھا. کرسیوں کی بنائی کا استاد. کرسیوں کا بنائی کا. اس نے مجھے کام بھی سکھایا تھا. ہم نے یہاں لیا میں 2001 میں 5 جون 2001 میں کام شروع کیا تھا. اچھا. تو یہاں لیا ٹریننگ نبینا ٹریننگ سینٹر بنایا تھا. ٹھیک. تو کام کرتے رہے لیکن لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اچھا. لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں نابینا ایسے باتیں کرتا ہے. تو خیر اس بات کو منوانے میں نا 25 سال گزر گئے. اچھا. اس بات کو منوانے میں جتنے پیسے میں کماتا تھا سارے پیسے میں ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کرتا تھا. ٹھیک. یعنی جو کرسیوں کی بنائی سے آمدنی آتی تھی وہ اس مقصد کے لیے لگا دیتے تھے کہ بھئی اور نبینا لوگ گھر میں ایسے فارغ بیٹھ کے زندگی ضائع نہ کریں. ہاں ضائع نہ کریں. یہ مقصد بن گیا نا. نبینا کی آواز مقصد تھا. آواز ہر جگہ پہنچے. یہ سلوگن تھا نبینا کی آواز. مقصد بہت بڑا تھا نبینا لوگوں کی زندگی میں. ہر جگہ پہنچے. ٹھیک. یہ سلوگن ہم استعمال کرتے رہے بھی. اچھا اس کے میں تھوڑا سا ٹول بتاتا ہوں. ٹول کیا کیا استعمال کیے. تھوڑا سا بات لمبی ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ ویڈیو کو آپ سنیں گے بہت فائدہ ہوگا. جو نبینا افراد سن رہے ہیں وہ بھی ہماری اس زندگی سے موٹیویشن لیں. بالکل. تو میں نا ایڈورٹائزنگ پہ یقین رکھتا تھا. تو اشتہار چھپ بنوا لیے شہر میں ایک ایک جگہ پھیلا دیے. کبھی میں بینر بنواتا تھا بڑے بڑے بینر. اچھا. وہ بہت بڑا بینر. اس کے اوپر کیا لکھتا تھا صرف توجہ دلانی تھی. صحیح ہے. نیچے جہاں میں کرسی سڑک پہ بیٹھ پہ بنتا تھا نا اوپر بینر پہ لکھا ہوتا تھا نابینا کرسی بن رہا ہے. ٹھیک. تو مین مقصد ان لوگوں کو بتانا ہوتا تھا. پبلک کو بتانا. ہاں بتانا ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد جب میرے پاس پیسے ہوتے تھے کرسیوں کے سٹیکر بنوا کے جو کرسی ہم بناتے تھے اس کے اوپر لگا کے دیتے تھے. ٹھیک. ہر دفتر میں جاتے تھے. ہر دفتر میں جا کے وہاں کو سٹیکر بھی دیتے تھے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیتے تھے. اچھا اشرف صاحب اس سے آمدنی سے آپ کا گھر گزر بسر ہو جاتا تھا؟ نہیں اس وقت تو میری شادی نہیں تھی. میرا خرچہ تو یہی تھا بس. گھر سے روٹی مل جاتی تھی مفت میں. اچھا. تو بس ساری آمدنی اسی پہ خرچ کرتا. ٹھیک ہے. اور رکشہ ہائر کر لیتا تھا. مہینے میں ایک بار میرے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے پیسے. تو رکشہ ہائر کر کے اس کے اوپر بینر لگا کے اور لاؤڈ سپیکر کرائے پہ لے کے رکشہ کرائے پہ لے کے ہر چوک میں جا کے میں نے ہاتھ میں نا ایک پیڑھی پکڑی ہوتی تھی وہ بناتا تھا اس وقت اور تقریر بھی کرتا تھا. لوگوں کو بتاتا تھا بھئی کوئی بھی نبینا اگر آپ کے گھر میں ہے تو ہم سے ملوائیں اس کی زندگی بدلائیں.
ٹھیک یعنی وہ زندگی بدل جائے گی, وہ خود کفیل ہو جائے گا, یہ خود مختار ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا, مشکلات سفید چھڑی کی پہچان کرانا. اور میں یہ کوشش کرتا رہا, اور اخبار والوں کو میں پیسے دیتا تھا اشتہار کے بھی, میرا اخبار میں اشتہار چھاپیں, ہم فلاں دن مظاہرہ کریں گے. یعنی مین مقصد جو ہے نا وہ تھا ایڈورٹائزنگ. بہت سارے تقریباً ہمارے لیا کے جو کالم نگار ہیں 7 کالم نگاروں نے میرے اوپر کالم لکھے. اچھا, جس میں ڈاکٹر خیال امروہی ہو گیا, وہ فوت ہو گئے, بہت بڑا نام ہے, بڑا نام ہے. انہوں نے 2-3 اخباروں میں لکھا آپ کی زندگی پہ یہ لکھا. ہاں جی. اور لقمان اسد صاحب تھے, انہوں نے لکھا. مظہر اقبال کھوکھر صاحب تھے, انہوں نے لکھا. اور اسی طرح یونس صاحب تھے, انہوں نے لکھا. اور بھی بہت سارے تھے. جس 7 کالم نگاروں نے میرے اوپر وہ قلم اس میں یعنی لکھی. تو اسی طرح لیا کے ایف ایم ہے, اور ایکسپریس نیوز ہے, روہی ٹی وی ہے, سما نیوز ہے, باقی بھی چینل جو تھے لوکل چینل, وہ انہوں نے بھی یہ جو ہے نا ہمیں کوریج دی تھی. المختصر یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لیا میں میں تقریباً 7 جگہ اپنے دفتر کو منتقل کیا. ٹھیک. جہاں ہم کام کرتے تھے نا, کرایہ کا مکان ہوتا تھا, اور لوگ حسد میں نا وہ ہمیں ایسا ذلیل کرتے تھے کہ ہمیں وہ مکان, وہ گھر, وہ جگہ, وہ پراپرٹی چھوڑنی پڑتی تھی. اچھا, حسد بہت کرتے تھے لوگ ہم سے, یہ نابینا ہے اور کیا کام کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اتنا مشہور ہو رہا ہے, اتنا یہ کما رہا ہے. حالانکہ کما تو نہیں, کو خاص ہوتے تھے, لیکن دکھانا وہ دکھاتے تھے نا, وہ لگتا تھا بھی کچھ شاید یہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے. تو میں سارا پیسہ کرتا جو ایڈورٹائزنگ پہ خرچ تھا. صحیح ہے. اس میں یہ فائدہ ہوا, میں میرا مشن تھا سینٹر بنانا. اچھا. لیکن وہ میں نہ بنا سکا. اس کو اپنی تحریک کو میں نے پھر موو کیا. اچھا. وہ خود روزگار برائے نابینا افراد. اس بات سے پہلے آج کی ویلاگ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور اس کا اگلا حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے. اور یہ ایک جو خوبصورت اور موٹیویشنل اور جذبہ انسانیت کی خدمت سے سرشار یہ بہت دلچسپ سٹوری ہے, اس سے آگے بھی بڑی دلچسپیاں ہیں. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. گڈ بائے. سکندر